अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत रमज़ान आप सबको मुबारक हो। बहुत तवील गैप आ जाता है मेरी वीडियोस में और शायद रब्त भी टूट जाता है, लेकिन क्या करूं, रमज़ान है, बहुत मसरूफ़ियत चल रही है। इफ़्तार और सहरी पे बड़ा एहतमाम होता है क्योंकि सब मिल के कर रहे होते हैं, और चूँकि मैं अपनी बीमारी की वजह से सारे रोज़े नहीं रख सकती, तो मेरी कोशिश होती है कि इफ़्तार और सहरी पे जो भी मौजूद हो दस्तरख़्वान पर उसको जो है मैं अच्छे से अच्छा खाना सर्व कर सकूं। तो बस इसी कोशिश में, और कुछ रूटीन आउट हो जाता है, आपको इबादत भी करनी है, फिर आपको सहरी के लिए उठना भी है, फिर रोज़े के लिए बहुत सारे घंटे आपके लग जाते हैं तैयारी में, और फिर उसके बाद वो जब इफ़्तार ख़त्म होता है तो फिर उसको समेटने में, और माशाल्लाह माशाल्लाह जहाँ खाने में बहुत बरकत होती है वहाँ बर्तनों में भी बहुत बरकत होती है कि बंदा धो धो के तंग आ जाता है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये मेरे ख्याल में हर खातून की कहानी है। अच्छा जी, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरीके से है कि आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने नहीं जा रही। अभी हम कुछ करंटली जो कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे और उसको रिलेट करेंगे अपनी स्टोरी के साथ, ताकि थोड़ा सा कुछ एक डिफरेंट फ्लेवर आप लोगों को मिले। मेरी जो आप तैयारी इस वक्त देख रहे हैं, मैं इस वक्त कहीं से आ रही हूँ, और कहाँ से आ रही हूँ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा जी, मैं आ रही हूँ, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी रील देखी हो तो अल जलीला फाउंडेशन मजलिसुल अम्ल एक इदारा है यहाँ पर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, जो कि इस वक्त दुबई में कैंसर के तमाम मरीज़ों के लिए काम कर रहे होते हैं। उनका जो मिशन है वो ये है कि इन मरीज़ों को जहाँ मेडिकेशंस मिल रही हैं, एक ज़िंदगी के टफ फेस से वो लोग गुजर रहे हैं, वहाँ उनको जो है थोड़ी सी खुशी दी जाए। वो किस तरीके से दी जाए कि उनके साथ कोई छोटा गेट टुगेदर अरेंज किया जाए, उनको इफ्तार पे बुला लिया जाए, उनको किसी अच्छे डिनर पे इनवाइट किया जाए, किसी मूवी के टिकट्स दे दिए जाएं, कोई एक्सरसाइजेज जो कि ज़रूरी होती हैं पेशेंट्स के लिए, वो एक्सरसाइजेस करवाई जाएं ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। और ये सारी सर्विसेज ये फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है। और इस फाउंडेशन से जुड़े जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो भी अपने डिफरेंट पैकेजेस दे रहे होते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, जिसमें बड़े बड़े रिजॉर्ट्स भी हैं, सलून्स भी हैं। जैसे लास्ट टाइम जिन्होंने मेरी रील फॉलो की है, तो जो क्लैरेंस कॉस्मेटिक्स है, क्लैरेंस प्रोडक्ट है, उन्होंने हमें जो है मेकओवर दिया था। और इसी तरह 306 स्पा जो JLT में है, जो मैरा लेक टावर्स के पास, उन्होंने हमें फेशियल्स और शोल्डर और नेक मसाज और गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए थे। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। यानी मैं अभी जब गई थी, इफ्तार पार्टी से ही होकर आ रही हूँ, और वो यहाँ पे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग करके एक सेंटर है जिसके मैं इमेजेस अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो जगह है वो एक बड़ा ट्रेडिशनल सी जगह है, और वहाँ पे नीचे बैठ के बिल्कुल जो है इमाराती स्टाइल में जो है वो किया जाता है इफ्तार। लेकिन चूँकि मैं आज थोड़ी हैपहैज़र्ड हो गई थी और मुझे रास्ता सही तरह नहीं समझ में आया, तो मैं बहुत लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन एक इमेज मेरे पास है जो कि मैं बिल्कुल शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए। और साथ में गूगल पे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको उस कल्चरल सेंटर के तमाम इमेजेस मिल जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो किस तरह का सेंटर है। अच्छा, ये जगहें जो है ना, ये लोग सिलेक्ट करते हैं कि किन डिफरेंट जगहों पर जिनका एम्बियंस अच्छा हो, जिसकी सर्विस अच्छी हो, और जो कि इनके पार्टनर हो, वहाँ पे इस तरह की पार्टीज़ को अरेंज करें। अभी मई में इनका एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन आने वाला है, इंशाल्लाह ताला उसको भी कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, बात यह है कि इस वीडियो में आज मैं बात ये करने वाली हूँ कि देखें, इस वक्त हमारे मुल्क में, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो बेतहाशा कैंसर के मरीज़ हैं। ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन की बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर की बेइंतहा ख़वातीन हैं, और मुख्तलिफ़ एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ख़ास सर्टन एज पे ही ये बीमारी हो रही है, आजकल तो सबको हो रही है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसी वजह से कोशिशें जारी है कि बहुत तेज़ी से इसकी अवेयरनेस भी दी जाए। अवेयरनेस तो फिर शायद हम दे रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं दे रहे। वो कैसे नहीं दे रहे कि मैंने नहीं देखा
کیونکہ میں خود ایک چیز سے گزری ہوں اور میں اتنا عرصہ پاکستان میں رہ کے آئی ہوں اور میں بہت سوشلی ایکٹیو رہی ہوں، تو میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کی سروس وہاں پہ کہیں پہ موجود ہے۔ کاؤنسلنگ ضرور ہے، وہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ ہاسپٹلز اپنے جو ان کے سرکل میں، یا آپ کہیں کہ اپنے ہاسپٹل کی حد تک اس طرح کی جو ہے سروسز دے رہے ہوتے ہیں جس کو مارکیٹ نہیں کیا جاتا۔ مارکیٹنگ کسی بھی چیز کے لیے بہت ضروری ہے، لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی چیز ہمارے پاس ہے، جو کہ نہیں کیا جاتا پاکستان میں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں بڑے افسوس کے ساتھ اب ایک بات کہنے جا رہی ہوں، میں نے اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ ہر ویڈیو پہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس کو کراس شیئر کیجیے، اس کو شیئر کیجیے، اس کو آگے بڑھائیے، اس کو آگے تک پہنچائیے۔ اور مجھے نہیں پتا کس حد تک جاتی ہے، کس حد تک نہیں جاتی ہے۔ بہرحال میری نیت صاف ہے اور مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ میں اپنے لفظ جہاں تک پہنچانا چاہ رہی ہوں وہاں تک بالکل پہنچیں گے۔ میں بہت سارے برانڈز کے ساتھ کنیکٹ رہی ہوں، بیکاز میں نے کارپوریٹ انڈسٹری میں 16 سال کام کیا ہے اور برانڈز کے درمیان رہ کے کام کیا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں نے ہیلپ اینڈ ہیل کو اسٹارٹ کیا اور میں نے اس کی ظاہر سی بات ہے، ابھی ہیلپ اینڈ ہیل ایک چھوٹا بیبی ہے جس کو میں نے جو ہے ابھی پالنا شروع کیا ہے، تو کوئی لائسنس، کوئی رجسٹریشن، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ہیلپ اینڈ ہیل کو اس طرح اسٹارٹ کیا کہ ہم نے صرف فیس بک پہ اس کو تھوڑا سا اس کی مارکیٹنگ کی، اور جن لوگوں نے بھی میسج کیا، وہاں پہ ایک گروپ ہے کینسر واریئرس کے نام سے، اس پہ جو بھی یہ میسج کرتا ہے کہ جی میں فزیکلی مینٹلی بہت ڈاؤن ہوں اور آئی نیڈ سم سویٹ اینڈ نائس ورڈز اور مجھے مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ جی مجھے پرائیویٹ میں میسج کیجیے۔ جب وہ مجھے پرائیویٹ میں میسج کرتے ہیں تو میں ان کی بات سنتی ہوں، ان کے مسئلے کو حل کرتی ہوں، ان کو زندگی کی طرف لاتی ہوں، اور پھر وہ واٹس ایپ گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارا قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے اس وقت 15 خواتین ہیں جو ہیلپ اینڈ ہیل واٹس ایپ گروپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، آپس میں بھی بات کرتے ہیں۔ میں چونکہ بہت مصروف رہنے لگ گئی ہوں تو بہت مشکل ہوتی ہے مجھے کہ میں ڈے ٹو ڈے اپیرنس دوں، لیکن پھر بھی الحمدللہ جب بھی کوئی مجھے، اور میرے دروازے، میرے کان اور میرا موبائل حاضر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، یہ مجھے وائس میسج ڈراپ کر سکتے ہیں، مجھے کال کر سکتے ہیں، ملوں نہ ملوں میں ان کو رسپانس دے دیتی ہوں جلد یا دیر، جو کہ میری رسپانسبلٹی ہے، اور معذرت چاہتی ہوں کہ میں کبھی کبھی شاید نہیں بھی دے پاتی۔ خیر بہرحال تو یہ ہے ہیلپ اینڈ ہیل۔ تو جب ہم نے ہیلپ اینڈ ہیل کو اسٹارٹ کیا تو میں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے تمام ایسے کلائنٹس جو کہ مجھے لگتا تھا کہ بہت میرے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہے اور شاید میری بات کو رد نہیں کریں گے، ان کو میں نے یہ کاز بتایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کمپنیز اپنے سافٹ ویئر امیج کی بات کرتی ہیں، CSR میں بہت سارا کام کیا جاتا ہے۔ ابھی جب سیلاب آیا اور بہت سارے دیہی علاقوں میں سیلاب نے تباہ کاریاں مچائیں، تو اس وقت بھی میں نے بہت سارے برانڈز کو ٹچ کیا۔ میں نام نہیں لینا چاہتی، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی، جنہوں نے جو سن رہے ہیں، اور اگر وہی لوگ سن رہے ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں تو وہ سمجھ بھی جائیں گے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں اور میں کیا بات کر رہی ہوں۔ تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ جی ہم نے تو فلانی آرگنائزیشن کو چیک دے دیا ہے سیلاب زدگان کے لیے، ہم نے خاص طور پہ لوگوں نے کہا کہ جی آرمی کو دے دیا ہے ہم نے، اور ان کو دے دیا ہے، ان کو دے دیا ہے، کچھ بڑے نام ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں سوشل ویلفیئر کے لیے، ان کو دے دیا ہے۔ سو میرے لیے دیکھیے ٹرسٹ آپ کس پہ کرتے ہیں۔ میں نے بڑے وثوق کے ساتھ، اور ایک اور بات، چلے ایک بات ہم ٹرسٹ کو بھی سائٹ پہ رکھتے ہیں۔ ہماری نیت کیا ہے کہ ہم کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں، یہاں میری نیت کیا ہے کہ میرے لفظوں سے آپ کو فائدہ پہنچے، میری باتوں سے آپ لوگ کچھ حاصل کر سکیں، کینسر پیشنٹس کو تسلی مل سکے۔ اب میں اس نیت کے تحت یہ نہیں سوچ رہی کہ مجھے کتنا ایکسپوجر ملے گا، میں سیلیبریٹی بن جاؤں گی، مجھے ڈفرینٹ چیزوں میں لوگ بلانا شروع کر دیں گے، میرا ایسا قطعی کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں، میں نام نہیں لے رہی، لیکن جن کی بات کر رہی ہوں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ان کو جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگوں نے اپنی سٹوریز بہت سارے بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ شیئر کی کہ جی ہمارے ساتھ لائف میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور ہم ایک رول ماڈل کے طور پہ دنیا کے سامنے آنا چاہ رہے ہیں، اور بڑے موٹیویشنل سپیچز ان کی طرف سے آئیں۔ کیونکہ میں ایونٹس میں بھی رہی ہوں، میں نے مالز میں بہت عرصہ کام کیا ہے، تو ایسی تمام ایکٹیویٹیز میں اور ایسے تمام لوگوں کے ساتھ میرا کنیکشن رہا ہے۔
تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ مطلب جرنی تو اسٹارٹ ہوتی ہے ہیومینٹی کی خدمت کرنے سے اور اینڈ ہوتی ہے آپ کے اپنی بینک اکاؤنٹ کو بھرنے میں. یعنی پھر آپ اگر آپ لوگوں کے سامنے یہ کہہ کے آ رہے ہیں کہ جی میں ایک رول ماڈل ہوں اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یا بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اتنی لائف میں تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اس کے بعد میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے دیکھیں کیسے دنیا کو فیس کیا ہے, تو پھر آپ کے لیے آپ کے دروازے لوگوں کے لیے بند نہیں ہونے چاہیے, آپ کی ڈیمانڈز نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کسی ایونٹ میں بلانے کے لیے آپ کے مینیجر سے بات نہیں کرنی چاہیے, یا آپ کی یہ ڈیمانڈ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے کہ میں اتنے پیسے لوں گا یا لوں گی, مجھے 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ ملے گا تو میں ٹریول کروں گا یا کروں گی. یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے دل میں ہیومینٹی کی خدمت کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں کی پہنچ میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, بات آ جاتے ہیں واپس جو میں کر رہی تھی کہ جب میں نے یہی بات میں کنیکٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں نا اور اس پہ ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں یا ہمیں کسی سے بہت ہمدردی ہے یا ہمارے دل میں کسی کی بہت محبت ہے, تو وہ سٹارٹ تو یہیں سے ہوتا ہے اور اینڈ ہو جاتا ہے پھر ایک کمرشل پرپس کے اوپر کہ جی آپ کو ہائپ مل جائے سوشل میڈیا کی, یا آپ کسی ٹی وی شو میں اپیئر ہو جائیں, یا تو آپ کسی ڈرامے کا حصہ بن جائیں, یا آپ کو کسی بڑے برانڈ کا برانڈ ایمبیسڈر بنا دیا جائے. آپ کو تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن آپ جن لوگوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ آپ کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دبئی میں جو چیز میں دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ یہ خواتین جن سے میں مل کے آئی ہوں ابھی, ان سے میں نے پوچھا ہے کیا آپ کو یہ بیماری ہے جو آپ یہ کام کر رہی ہیں. ان کو یہ بیماری نہیں ہے, وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں. وہ صرف اس لیے کہ ان کی فیملی میں کسی کو یہ ہوا تھا تو انہوں نے اس کاز کی طرف اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. ان کا مشن, ان کا ویژن یہ ہے کہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیری جائے. اور اس میں یہاں پہ میں نے نہیں دیکھا کہ جو بھی ہمیں, میں بہت سارے گفٹس بھی لے کر آئی ہوں ان کی طرف سے کیونکہ انہوں نے دیے ہیں ہمیں, میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ جی ہمارے گفٹ کے ساتھ تصویر کھنچوا کے آپ نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنی ہے. نہیں, ایسا نہیں کہا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون اسپانسرز ہیں جنہوں نے ہمارے گفٹ اسپانسر کیے ہیں, کس نے ہمیں افطار کا ڈنر دیا ہے, کس نے افطار کی باقی چیزوں کو اسپانسر کیا ہے, کس نے ہماری ٹریولنگ اسپانسر کی ہے, کس نے کانسرٹس کی ٹکٹ اسپانسر کی ہے. کیونکہ کسی مارکیٹنگ یا ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یہ کام نہیں کیا گیا. یہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کا خیال کریں. ٹھیک ہے, صرف ایسا نہ ہو کہ ہم بات کرنے کی حد تک, لوگوں کو درس دینے کی حد تک تو اللہ کے بندوں کی بات کریں, اور جب حقیقی زندگی میں کوئی عمل ہمیں کرنا ہو تو ہم پیچھے ہٹ جائیں. برانڈز کہیں, بڑی بڑی کمپنیز کہیں کہ ہم اپنا سافٹ ویئر امیج پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن پہلے آپ مجھے ایک پریزنٹیشن بھیجیے. وہ پریزنٹیشن میں اپروول میں بھیجوں گا اور بھیجوں گی, اور پھر ہم اس پہ یہ ڈسکشن کریں گے کہ اس میں ہمیں کتنی ویلیو مل رہی ہے. ہمارے اگر ہم اسپانسر کر رہے ہیں ہیلپ اینڈ ہیل کو یا کسی بھی چیز کو, تو اس میں ہمیں کیا ویلیو, ہمارے برانڈ کو, ہمارے پروڈکٹ کو کیا ویلیو مل رہی ہے. یہ ہیومینٹی کی خدمت نہیں ہے. میں پاکستان سے اٹھ کر اگر یہاں آ کر بیٹھی ہوں اور میں یہاں بیٹھ کر یہ ویڈیو بنا کر آپ سے کہہ رہی ہوں, تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ خدا را اپنے ذہنوں کو, اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر میں بہت زیادہ چیزوں کو جانتی نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر دولت دی ہے, ہمیں عقل و شعور دیا ہے, ہمیں اگر بہت سارے وسائل دیے ہیں, تو وہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں, ہم اپنے پاس رکھ کے نہ بیٹھ جائیں. پیسہ ہے تو اس میں ہم دوسروں کا حصہ رکھیں, اگر نالج ہے تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, اور اگر ہمارے پاس وسائل ہیں تو ہم دوسروں کی مدد کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس وسائل ہیں تو اسے ہم اپنے پرسنل پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے تو اسے ہم صرف اپنے استعمال میں رکھتے ہیں. اگر ہمارے پاس پراپرٹی ہے تو ہم مطلب اگر میں یہ کہوں کہ کوئی اولڈ ہاؤس بنانے کے لیے آپ سے کہا جائے کہ جی فلانا بنگلہ دے دو, تو نہیں, یہ تو اتنے کروڑ کا ہے تو پھر اس میں سے اتنے ملیں گے یا اتنے ملیں گے. جتنے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے کیا کر رہے ہیں, پراپرٹیز پہ پراپرٹیز بنا رہے ہیں, پیسے پہ پیسہ بنا رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ صرف ان کا. نہیں جی, آپ کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے
پاس وہ پیسہ دیا ضرور ہے لیکن وہ آزمائش، اس میں سے جن جن کا حصہ ہے ان کو حصہ آپ کو دینا پڑے گا. یہ میں وہ والے حصے کی بات نہیں کرتی کہ آپ کی جائیداد میں سے آپ کے بیٹے کا حصہ ہے یا بیٹی کا حصہ ہے. مجھے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا آپ نے جب صدقہ نکالنا ہوتا ہے، آپ نے جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مال، آپ کی جائیداد، آپ کی دولت میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا بھی حصہ رکھا ہے، ضرورت مندوں کا بھی حصہ رکھا ہے. بات دولت سے نکل کر اگر آپ کی فیلنگز پہ آ جاتی ہے تو ہماری فیلنگز، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات، ہماری ہنسی، ہمارا ایکٹیونیس، یہ ساری چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہیں تاکہ اس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ صرف اپنے سیلف سینٹرڈ ہو کے ان چیزوں سے خود کو فائدہ پہنچائیں. تو جو میں یہاں دیکھ رہی ہوں اس آرگنائزیشن میں، جو میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ ہر بندہ اپنی ذات سے ہٹ کے کسی کے لیے کچھ کر رہا ہے. یہ مسلمان ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن صرف نمازیں نہیں پڑھتے، عمل کرتے ہیں. عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے. اور پہلا درجہ یہی ہے عبادت کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ یہ سوچیں کہ اگر ہم نے اگر ہم نے اس آرگنائزیشن کو اگر ہم نے کسی چیز میں اسپانسر کر دیا تو ہمارا باس یہ کہے گا کہ جی کنورژن کتنا ہوا ہے، سیلز فگرز کیا ہے، مارکیٹنگ پروڈکٹ. آپ چونکہ مجھے پتہ ہے مارکیٹنگ میں آپ کے پاس کوٹا ہوتا ہے جی، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس، کہ جی آپ اپنی مارکیٹنگ کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس بجٹ میں CSR کا بھی ایک بہت بڑا پورشن رکھا جاتا ہے. اب اس کو آنکھ بند کر کے دینا چاہیے. یہ مانتی ہوں میں کہ پاکستان میں ہر کوئی اتھینٹک نہیں ہے، یہ بھی مانتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص سچا ہے، لیکن آپ پرکھنے جائیں گے تو آپ کے پرکھنے کا کرائٹیریا کیا ہے، کیا کریڈیبلٹی ہے. جتنے بھی اداروں کو، یا اس وقت آپ نے اگر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جتنے بھی نان پروفٹ آرگنائزیشنز کو آپ نے امداد دی ہے، تو وہ امداد اس کی کیا مطلب آپ کے پاس کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ بھی نیوز آئی ہے نا کہ جی جتنا سامان دیا گیا تھا وہ تو آدھے سے زیادہ تو دکانوں پہ بکتا نظر آیا ہے. تو پھر ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ کسی نے اگر ہم سے کوئی چیز مانگی ہے تو ہم ایٹ لیسٹ اس انسان کو تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسان کون ہے. اب اگر میرے کہنے پر کسی نے مجھے ہیلپ اینڈ ہیل کے لیے مدد نہیں کی تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ مجھ پر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، میں نے اپنا شاید ٹرسٹ ان پر برقرار نہیں رکھا. لیکن جب میں یہاں کے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ تو اس بات کو یقینی مانا جا رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کسی کا ہے، کسی ضرورت مند کا ہے، اور ہمیں اس کو وہ دینا ہے. اب ہم اس کو 100% شیور ہو کے دیتے ہیں یا یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ ہماری نیت یہ ہے کہ یہ کام، یہ چیز، یہ پیسہ یا کوئی بھی پروڈکٹ اچھے کام کے لیے جائے. کوئی ہم سے کہہ کے مانگ رہا ہے کہ جی یہ ہم کسی کی مدد کے لیے لے رہے ہیں تو ہم اس کو دے دیں، یا پھر ہم اس کی ناپ تول شروع کر دیں. ایسا مطلب وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس نے تو زندگی میں کوئی اچھا کام کیا نہیں، آج اگر یہ کسی کی مدد کے لیے اٹھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے جیب میں ڈال لے پیسہ. یہی ریزرویشنز ہیں نا ہماری جو ہماری نیکیوں کو روک لیں. خیر بہرحال بہت خوشی ہوئی مجھے اور بہت بہت اچھا لگا، اور میری بڑی کوشش یہ ہے کہ ہیلپ اینڈ ہیل کو کسی طریقے سے میں ان آرگنائزیشنز کے ساتھ کنیکٹ کر دوں تاکہ میرے ملک میں تو جو لوکل برانڈز ہیں یا جو دوسری کمپنیز ہیں، انڈسٹریز چل رہی ہیں، ٹیکسٹائلز چل رہی ہیں اور بہت سارے دوسرے کاروبار ہیں، ان کے دلوں میں اتنی کشادگی، اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے دلوں میں میں نے بڑی گنجائش دیکھی، بڑی کشادگی دیکھی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بہت قریب سے، چونکہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے ایونٹس کیے ہیں، میں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں، میں نے اس طرح کی پروموشنل ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں، تو یہاں یہ بھی نہیں ہوتا کہ
اپنا ڈیڈ اسٹاک اٹھا کے جو ہے دے دیا جاتا ہے کہ جی اچھا آپ نے مانگا ہے کہ آپ نے کوئی ایونٹ کرنا ہے اور اس میں آپ نے بہت سارے غریب لوگوں کو بلانا ہے اور ان کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے، غریب ہو گئے یا بیمار لوگوں کو بلانا ہے اور ان کو کچھ ہنسی کے پل دینے ہیں، تو چلو اپنا ڈیڈ اسٹاک اٹھا کے دے دیا جائے، نکل جائے گا اس بہانے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میں ابھی جہاں سے آ رہی ہوں وہاں پہ کوئی ایک ڈش نہیں تھی، حالانکہ اس کے پیسے کسی نے پے نہیں کیے۔ ظاہر سی بات ہے جو ممبرز ہیں انہوں نے تو بالکل نہیں کیا، اس آرگنائزیشن نے بھی پے نہیں کیے۔ وہ اس آرگنائزیشن کی پارٹنر کمپنی ہے، پارٹنر ریسٹورنٹ ہے، جو کہ اس بات کو جنہوں نے یقینی بنایا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ کہ کسی کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کو اس بات کی تکلیف نہ ہو کہ اچھا ہم اگر اس بیماری سے گزر رہے ہیں تو ہم پہ ترس کھایا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت ڈگنیٹی کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، اور یقین کریں میں اس جگہ جب میں گئی ہوں اس افطار پارٹی میں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں سے کون پیشنٹ ہے اور کون ٹھیک ہے، کیونکہ سب برابر تھے۔ یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون غریب ہے اور کون امیر ہے، کیونکہ ایک ہی جیسے رویے تھے۔ کسی کی سیٹ آگے نہیں تھی، کسی کی سیٹ پیچھے نہیں تھی، سب ایک ہی صف میں بیٹھ کے کھا رہے تھے، سب کو ایک ہی طرح کے فلاورز دیے گئے ہیں، ایک ہی طرح کے گفٹس دیے گئے ہیں، ایک ہی طرح کا پروٹوکول دیا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو ایک آئی اوپنر ہے، جتنے لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں، اور جن لوگوں کو میں اس میں پیغام دینا چاہ رہی ہوں ان کو تو بالکل پہنچ جانا چاہیے کہ پلیز ان کو انسان سمجھیے اور ڈیزرونگ بھی سمجھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس، معین اختر صاحب کا ایک بڑا زبردست سا مجھے یاد آ رہا ہے، ابھی میں پچھلے دنوں ریلز دیکھ رہی تھی تو اس میں آیا، تو اس میں انہوں نے ایک ہوسٹ کو کہا تھا کہ میں آپ سے ایک بڑی اچھی بات شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو میں نے بہت دولت دی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے بہت خوش ہیں، اور جس کو میں نے دولت نہیں دی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے بہت ناخوش ہیں۔ کیونکہ نہ دولت آپ کی نیکی کا پیمانہ ہے، نہ آپ کے اچھے ہونے کا پیمانہ ہے، اور غربت آپ کی بدی یا آپ کے گنہگار ہونے کا پیمانہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے، اور شاید لے کے آزمانے سے زیادہ اللہ دے کے آزماتا ہے۔ تو جب ہاتھ بڑھا کے کسی کی مدد کریں نا، تو یہ نہ دیکھیں کہ اس کا فائدہ ہمیں کتنا ہونے والا ہے یا کتنا ہوگا یا کتنا ہونا چاہیے، بس یہ دیکھیں کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، ہم کسی کو کچھ پل خوشی کے دے رہے ہیں، اور ان خوشی کے پلوں میں اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ میں نے ابھی تک وہاں سے آ کے ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا ہے، کیونکہ وہاں سے آ کے میں تھوڑی اس بات پہ جذباتی ہوئی کہ مجھے یقین کریں بہت افسوس ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے، وہاں کے لوگوں سے بہت محبت ہے۔ جو کام ہمارے ملک میں لوگوں کو کرنا چاہیے، ہماری کمپنیز کو، ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے، ایون جو میں ایک پروگرام میڈیا والوں کے لیے بھی کروں گی، جو ہمارے میڈیا کو کرنا چاہیے، وہ نہیں کیا جاتا۔ تو جب یہاں لوگ پاکستان کی برائی کرتے ہیں نا، تو یقین کریں بہت برا لگتا ہے، اور یہاں پہ رہتے ہوئے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ کبھی کبھی خود کو پاکستانی کہتے کہتے میری زبان رک جاتی ہے، کیونکہ ہم نے مذہب کے ساتھ ساتھ اپنی قومیت کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا ہے۔ بےمانی، تکلیف پہنچانا، جھوٹ بولنا، کسی کا مذاق اڑا لینا، یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے، اور پاکستان میں رہ کے فیل نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا، اور جب پاکستانی کے نام پر آپ کو جن نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا جاتا ہے نا، تو یقین کریں اپنے پاکستانی ہونے پر شرمندگی ہونے لگتی ہے، اور تکلیف ہوتی ہے کہ
پاکستان کا خواب اس لیے نہیں دیکھا گیا تھا. آج پاکستان میں بہت سارے، نام نہیں لوں گی لیکن بہت سارے لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جانیں داؤ پہ لگا کے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم باہر جا کر ٹریفک کے قوانین کو فالو تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی باہر کے ملکوں میں جا کر اپنا رنگ ضرور دکھاتے ہیں. خیر بہرحال یہ تو ایک بہت ڈفرینٹ ٹاپک ہے، لیکن بس برا لگا تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کیا جائے. اب دل میں نہیں رکھتی، اب بتا دیا کرتی ہوں. رمضان ہے جی، اس لیے گانے سے تو ہم اپنے اس کی اختتام نہیں کریں گے. البتہ میرا خیال ہے کہ ایک نعت ضرور مجھے پڑھنی چاہیے. میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.